अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करते हैं। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन दोस्तों ने किया बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपकी राय के इजहार से हमें बड़ी जो है वो मदद मिलती है, चाहे कोई सवाल करें और चाहे कोई सलाम लिखें। बड़ी न्यूज़ है, धमाकेदार न्यूज़ है। साबिक DGS ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत। अब कैद बामुशक्कत यह है कि अंदर उनको दिहाड़ियाँ भी लगानी पड़ेंगी। वो बंदा जो अमेरिका की उल्टाबाजी लगवाना चाहता था, जो अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान को वापस लाने का क्रेडिट लेता था, जो अगले 10-15 साल का इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का प्लान सोच के बैठा हुआ था, जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी को इबरत का निशान बनाने का प्लान करके बैठा था, उसको 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है। और 14 साल, हाँ जी यार, दोवें 14 साल, हाँ जी, अंदर ही है। वैसे वो 1.5 साल से अंदर हैं और वो भी 1.5 साल से अंदर हैं, तो अब 14 साल हैं। अब इन तीनों को किसी एक जगह पे इकट्ठा करना है। पाक फ़ौज के शोबा तलकात ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल फैज़ हमीद को जो सज़ा है वो 14 साल की सुनाई गई है। IS पर कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा है। ISPR के मुताबिक मुलजम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, मुतलका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना। ISPR का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार पाए गए हैं और अदालत की जानब से दी गई सज़ा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे किए हैं। मुलजम को दफा के लिए वकीलों की टीम मुंतखब करने समेत तमाम जो कानूनी मावनत है वो भी फ्राहम की गई थी। मतलब ये नहीं कहा उनको उनको कहा जी आप पाकिस्तान से जो भी वकील करना चाहते हैं, जो वकील आपको पसंद है, जो पैनल आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का बनाएं और अपने केस का दफा करें। ISPR का कहना है कि मुलजम की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम को अलग मामलात से रख के देखा जा रहा है। अच्छा, ये जो अभी अभी ये जो है ना कि ISPR का कहना है कि मुलजम की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। अब इस लाइन को आप ज़रा बारीक बीनी से देखें। इसका मतलब है मुलजम की सियासी अनासर के साथ, अब सियासी अनासर इसमें कौन है? नवाज शरीफ साहब तो नहीं है, आसफ अली जरदारी साहब तो नहीं है, या कोई और सियासतदान मौलाना फजल मान तो नहीं है। ये हैं इमरान खान साहब, कि इमरान खान साहब के साथ सियासी अनासर के साथ मिली भगत करके सियासी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की और अदम इस्तेहकाम सियासत में पैदा करने का कोशिश किया। ये भी जो अभी मैं जिक्र कर रहा था ना कि ये जो इमरान खान साहब के साथ मिलकर अगले 15 साल का या 10 साल का जो प्लान बना रहे थे, अभी वो वाला बाकी है, उसमें अभी चीज़ें सामने आनी है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताता चलूँ, जो मुझे लगता है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं इस केस में साथ में धरे जाएंगे, क्योंकि सियासी मामलात या सियासी मिली भगत करके किसी सियासी अनासर से, या सियासी अनासर तो फिर इमरान खान है, तो यहाँ पर 14 साल जो उनको सज़ा ऑलरेडी हो चुकी हुई है। उधर इमरान खान की भी अभी GHQ हमला केस में जो सज़ा है वो आपको पता है अभी बाकी है, और वो भी मज़ीद हो सकती है। हाँ जी, 14 साल और भी हो सकती है। और इधर फैज़ हमीद के बारे में भी आखिरी लाइन में ये क्लू छोड़ दिया गया है कि जनाब अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई। तो क्या इमरान खान साहब को भी इस केस में जनरल फैज़ हमीद के साथ इन्वॉल्व किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो दोनों को इस केस में साथ रख के देखा जाएगा, और इस पे जो तफ्तीश होगी कि क्या इमरान खान साहब के साथ मिलकर जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा किया, सियासी अफरा तफरी पैदा की, और अगर ये साबित होता है तो उस अगले केस में दोनों भाइयों को हो सकता है मज़ीद 14-14 साल सज़ा हो जाए। तो खान साहब के जो भगत हैं वो आज कह सकते हैं गली में आज चाँद निकला, क्योंकि एक तस्वीर जो है वो कहा जा रहा है उमर चीमा साहब ने वो ट्वीट की है, मैंने अभी देखी है, बल्कि मैंने भी ट्वीट की है, मैंने तो गली में चाँद वाले लाइन से ट्वीट की है कि ये आज की तस्वीर बताई जा रही है। और अगर ये आज की तस्वीर है, जो आज की तस्वीर बताई जा रही है, तो इस हिसाब से यूथियों की आज गली में चाँद निकला है, लेकिन वो यूथियों के चाँद को भी ले दे के बैठ जाएगा।
تو آنے والے دنوں میں ذرا تیار رہیں، آپ کو ایک کیس اور میں نظر آنے والا ہے، اور اس میں کیا نظر آنے والا ہے؟ اس میں آپ کو نظر آنے والا ہے کہ عمران خان صاحب اور فیض حمید ایک کیس میں دونوں 14 سال کے لیے مزید اچھا جی آگے آ جائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ یہ جو مسلسل ہر ہفتے میں یہ جو منگل اور جمعرات کو اڈیالہ جیل کے باہر ایک ڈرامہ لگایا جاتا ہے اور وہاں کے لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اگر یہ ڈرامہ اسی طرح جاری رہا تو جو حکومت کو سجیشن دی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے باہر کہیں دور کسی جیل میں آپ ٹرانسفر کر دیں، تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے براہ راست تنقید کی پہلے تو اداروں پر، ادارے کے سربراہ کے بارے میں جس قسم کے الفاظ ادا کیے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر نہیں کر سکتا۔ آپ کا کوئی جائز تنقید ہے آپ کرتے ہیں، ماضی میں بھی جائز تنقید ہوتی رہی ہے کہ آپ کو کسی سے، اب مجھے ذرا میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں جائز تنقید کیا ہوتی ہے یا کیا نہیں ہوتی، بٹ اینی ہاؤ انہوں نے کہا جی اڈیالہ کے باہر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو خراب نہ ہونے، ہر روز جو پی ٹی آئی خراب ہونے کی کوشش کر رہی ہے تو پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کو یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کر دیں، اور پھر باقی دیکھا جائے گا۔ انہوں نے ایک لائن اور بھی اینڈ میں کہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں، اگر وہ اس سے کوئی بہتری کے حل نکالنا چاہتے ہیں تو وہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس سے لا تلقی کا اظہار کریں اور 9 مئی کی معذرت کریں، تو پھر کچھ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی رانا صاحب جو ہے وہ بڑی جگہ دے جاتے ہیں، بڑا خاندانی سیاست ہے رانا ثناء اللہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب آلویز عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جتنا ظلم اور زیادتی رانا ثناء اللہ کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ، ہماری بھابھی کے ساتھ، میں تو بلکہ ان کو ماں جی کہتا ہوں، پھر ہمارا دوست رانا شہر یار خان آج کل ماشاءاللہ وہ بھی ایم پی ہے، کیا ظلم اور زیادتی نہیں کی گئے، لیکن پھر بھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لا تلقی کا اظہار کر دیں اور اس پر جو ہے اس کی مذمت کریں تو کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیا جائے گا۔ اور سن لو رانا ثناء اللہ تواڈے حق دی گل کر رہا جی۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ عمران خان یا پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کی توہین امیز جو ہے وہ مہم برداشت نہیں کی جائے گی۔ پارٹی زرین نے بتایا کہ ہمیں پیغام دیا گیا کہ معاملہ بہت ہو چکا ہے اور بہت آگے تک چلا گیا، اور اس کو اگر نہ سنبھالا گیا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے سنگینی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ واضح ہو گیا کہ اگرچہ فوجی قیادت پر تنقید کا سلسلہ گزشتہ 3 برسوں سے جاری ہے، لیکن اب ادارے یا اس کی اعلیٰ قیادت پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس بار لہجے میں نمایاں حد تک سختی آئی ہے۔ عظمیٰ خانم کی جیل میں قید اپنے بھائی عمران خان سے حالیہ ملاقات جو بڑی ترلے منٹ سے اسپیکر کی اجازت سے اور اسپیکر کی گارنٹی سے کروائی گئی تھی، اس کے بعد حالات کافی خراب ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ ملاقات کرائی تھی ان میں چند وفاقی وزراء، ایک اہم پارلیمانی شخصیت جن کا میں نام لے چکا ہوں۔ ملاقات کے بعد عمران خان کی بہن کی جانب سے دیے گئے بیانات کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ کچھ پارٹی رہنماؤں کے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی مکمل نگرانی کون کرتا ہے، اس کو مواد کون کرتا ہے، اس کو چلواتا کون ہے، اس کی لائن کا فیصلہ کون کرتا ہے۔ ایک ذریعے کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ فوج اور اس کی اعلیٰ ترین قیادت پر تنقید بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ بات پارٹی کی قیادت کو بالکل واضح طور پر بتا گئی ہے۔ پارٹی کی پارلیمانی صفوں میں غالب رائے یہ ہے کہ سیاسی کا واحد راستہ بات چیت ہے۔ کئی ارکان سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے مستقبل کے لیے روابط اور بات چیت بہت ضروری ہے، تاہم وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عمران خان کے بیانات اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا بیانیہ کسی بھی پیش رفت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ سخت پیغام بتاتا ہے کہ اب دمہ دم مسک قلندر ہوگا۔ ڈی جی پریس کانفرنس بھی اسی کا ایک شاخسانہ تھا، مطلب کہ رد عمل تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ یہ بات واقعی ٹھیک ہے، یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن نہ اس کی، میرا اس پہ بڑا واضح موقف ہے۔ اس کی بہنیں جو ہیں اس کی پارٹی اور دولت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، اس سے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ پتا جا کے سمجھاندا ہے، یہ پتہ نہیں کیڑا مطلب کہ اپنا بھیناں نے جڑیاں مطلب ہر ٹائم اگ لان مطلب کہ رہندیاں نے۔ خیر، دوسری طرف سہیل افریدی کی آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے آ رہا ہے، جبکہ اڈیالہ کے باہر پوری پنڈی میں دفعہ 144 ہے اور 17 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سہیل افریدی صاحب کو میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے، ان کو ادراک ہے اس بات کا کہ ٹینشن والا ماحول چل رہا ہے، وہ مزید جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہ پیدا کریں جس سے مزید نقصانات ہوں، اس سے صرف نقصان ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کی طرح پرویز سندھیلا بھی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو مشورہ دے رہا ہے
کہ اگر آپ اپنے لیڈر کو بچانا چاہتے ہیں تو مفاہمت کا راستہ اختیار کریں، بات چیت کا راستہ اختیار کریں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایمان مزاری کو سزا سنائی جانی تھی، ٹرائل کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہیں، آج کیس لگا ہوا ہے، وہ ناروے کا سفیر ایمان مزاری کے ساتھ چل کر اندر کیس سننے جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان مزاری نہ تو ناروے کی شہری ہے، نہ ہی ناروے کا اسٹیک ہے، تو پھر وہ کیوں ناروے کا سفیر پاکستان کی عدالت میں ایک مجرمہ کے ساتھ چل کر اس کے کیس کی سنوائی کرنے جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب وہ لانگو والا ہے جی، وہ سارا، اور اس کے ناروے کے ٹور اور وہ سارا آپ کو کہانی سمجھ آ رہی ہے نا دہشت گردوں کے ساتھ۔ اچھا جی، پنجاب میں جائیداد کے حقوق کا تحفظ، حکومت نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ واہ کیا بات ہے میری بہن مریم نواز، آپ کا ہر کام سونے کے موٹے موٹے لفظوں میں لکھنے والا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ گزشتہ سماہی میں پنجاب حکومت نے شہریوں کی غیر مقولہ جائیداد کے تحفظ کے لیے پراپرٹی آرڈیننس نافذ کیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد اکتوبر 2025 میں جاری ہونے والا یہ آرڈیننس قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی، غیر قانونی قبضوں کی روک تھام اور جائیداد کے تنازعات کی فوری حل کے لیے بنایا گیا تھا۔ پنجاب میں برسوں سے زمینوں پر غیر قانونی قبضے، زبردستی کے گھیراؤ، کارروائیاں، لینڈ مافیا کا دباؤ شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ مقدمات سول عدالتوں میں پتہ نہیں سالہ سال لٹکے رہتے تھے، اور کیس کرنے والے جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے تھے اور وہ فیصلے نہیں ہوتے تھے، جس سے اصل مالکان جو ہے وہ ظاہر بے بسی کا شکار ہوتے تھے۔ پرویز اندھیلا خدا نہ کرے یا میرا کوئی دوست ساتھی پاکستان جائے، ایسا مسئلہ ہو جائے، وہ 6 ہفتے سے زیادہ یا 4 ہفتے سے زیادہ کہاں رہ سکتا ہے؟ تو وہاں پر تو کیس لٹکانا کام ہی کونی ہے، کھجل خراب ہو گئے واپس آ جائیں گے، اور بعد میں قبضہ گروپ جو ہے وہ عیاشی کرے گا۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے آرڈیننس کے نفاذ کے موقع پر کہا کہ عام آدمی کے لیے اس کی چھوٹی سی زمین بھی پوری کائنات ہے۔ کمال کی لائن ہے مریم صاحبہ، کہ اس کی چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا اس کے لیے پوری کائنات ہے، مگر لینڈ مافیا نے کمزوروں کا حقوق چھین کر جو ان کو تباہی پہنچایا ہے، اور یہ قانون کی آپ اس کو نااہلی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ایسا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہر ضلع میں کمیٹی ہے، یہ کمیٹیاں غیر قانونی قبضوں سے متعلق درخواستوں کا فیصلہ 90 دن میں کریں گی۔ فیصلہ آنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر جائیداد کی واگزاری ممکن ہے۔ آرڈیننس کے 30 دن کے اندر تمام کمیٹیاں فعال بنائی جائیں گی۔ اپیلوں اور پیچیدہ کیسز کے مطابق سابق ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ سیشن جج کی سربراہی میں ٹریبونلز قائم کیے جائیں گے، اور یہ ٹریبونلز سیشن عدالتوں جیسے ان کے پاس یہ اختیار ہوں گے، اور انہیں 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ غیر قانونی جائیداد حاصل کرنا یا قبضہ کرنا یا برقرار رکھنا سنگین جرم ہے۔ دھوکے کی زبردستی یا جیل سازی سے قبضہ کرنے والوں کی 10 سے 15 سال کی جو سزا ہے، اور قبضے میں مدد فراہم کرنے والوں کے لیے بھی 1 سے 3 سال کی قید ہے، اور اس کے ساتھ 1 کروڑ روپے کا جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آرڈیننس نے پراپرٹی کے معاملات سے متعلق پرانے قوانین کو اوور رائٹ کر دی ہے۔ صوبہ ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ شفافیت، ممکنہ طور پر کارروائیوں کی لائیو مانیٹرنگ کے اقدامات بھی متعارف کرائے جائیں گے۔ غیر قانونی قبضوں کے کیسز میں جو سالوں سال نہیں 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ملکیت کے آئینی حق کو مضبوط تحفظ ملے گا۔ ڈیجیٹل ریکارڈنگ جیل سازی اور جیلی دعووں کو کم کرے گی۔ ریئل اسٹیٹ میں اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں غیر منقولہ جائیداد کے تحفظ کے قانون میں تیز رفتار پیش رفت، 5044 درخواستیں جو ہیں وہ اب تک جمع ہوئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 5000 درخواستوں میں سے 3520 درخواستوں پر کارروائی ہو گئی ہے۔ 295 کیس حل کرا دیے گئے ہیں، مطلب جن کی زمین ہے ان کی حوالے کر دیے گیا، جن کا مکان ہے ان کی چابی حوالے کر دیے، جن کا پلاٹ ہے ان کو کہا کہ اپنی 4 دیواری کر لیں کیونکہ یہ آپ کا ہے۔ اور جائیدادیں اصل مالکان کو واپس ہوئی ہیں۔ 121 درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اور 106 درخواستیں غیر متعلقہ قرار پائی گئی ہیں۔ یہ پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پنجاب یورپ بننے جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اس پہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج سرخرو ہوئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی جدوجہد تھی، گجرانوالی تقریر پہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوا تھا، لیکن آج گجرانوالی تقریر کا ایک لفظ ثابت ہو گیا ہے کہ جنرل فیض صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ مریم نواز کو سمیش کروانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ایک چلتے سسٹم کو توڑ کر عدالتوں سے ثاقب نثار کے ذریعے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے فیصلے پر یہ سب ظلم اور زیادتی اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کروایا اور باپ کو توڑنے کی کوشش کی کہ آپ ٹوٹ جائیں گے اور الیکشن سے باہر ہو جائیں گے، سیاست سے ہمیشہ کنارہ کر جائیں گے اور لندن جا کر آرام سے بیٹھ جائیں گے، اپنی بیوی کا علاج کروائیں یا جو بھی کرنا ہے، تو میاں نواز شریف صاحب اس بات پہ نہیں مانے تھے۔ اور میاں نواز شریف کا کہا ہوا ایک جملہ کہ جنرل فیض آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور میں اپنے معاملات خدا کی ذات پر چھوڑتا ہوں،
انگلی، اب کہنے والے کہتے ہیں، بتانے والے بتاتے ہیں، کتنی حقیقت ہے کہ میاں صاحب نے عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ میں اپنا فیصلہ خدا کی ذات پر چھوڑتا ہوں۔ تو خدا کی ذات نے آج فیصلہ کیا ہے، وہ عمران خان جس کے لیے یہ سارا سٹیج سنایا گیا تھا، اور وہ جس سٹیج سجانے والے کا جو آج دونوں کو 14 سال سزا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی سزائیں ہیں جو میرٹ پہ ہو رہی ہیں۔ عمران خان کو چوری کی سزائیں 100% میرٹ پہ، اور ایک فوجی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو جو سزائیں ہوئی ہیں 14 سال کی، شاید پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس سے اتنے بڑے افسر کو کوئی سزا نہیں ہوئی، اور یہ بھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی خدا کی طرف انگلی کر کے کہنا کہ میں اپنے معاملات خدا کی ذات پر چھوڑتے ہوں۔ تو آج خدا کی ذات پر چھوڑنے والے معاملات جو ہیں وہ خدا کی ذات نے اس میں اپنے فیصلے سنائے، اور ان فیصلوں میں 14 سال کی سزا ہے، اور ابھی یہ ٹو بی کنٹینیو ہے، کیونکہ ابھی ایک اور سیاسی معاملات میں مداخلت اور سیاسی عناصر سے مل کر عدم استحکام اور سارا کچھ، یہ عدم استحکام وہی ہے جو 2016-17 میں ساکو نثار کے ساتھ کیا تھا، اور عین ممکن ہے اس میں جب سیاسی استحکام کرنے کی پیدا آئے گی اور سیاسی عناصر کے ساتھ، تو پھر عدالتی عناصر بھی آئیں گے، اور عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں اس میں آپ کو ثاقب نثار صاحب بھی شامل ہے۔ اللہ پاک میاں محمد نواز شریف کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے بھائی اور بیٹی کو اسی طرح پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔